मुसलमानों, अपने नबी की अजमत को पहचानो। हमारा नबी वो है, हर नबी आया है शान वाला है, लेकिन अपने नबी की शान ये है, जो भी नबी आया उसने अपनी जबान से कहा मैं अल्लाह का रसूल हूं। अभी मेरे नबी बोले नहीं है, यहूदी कह रहा है कि ये तो मोहरे नबूवत पुष्ट पर लेकर के आए हैं। यहूदियों की जबान से जिसको कहलवाया कि ये अल्लाह का रसूल है, अंदाजा फरमाए अभी हुजूर झूले में है और उनकी नबूवत का जिक्र हो रहा है और हुजूर अलैहिस्सलाम की पुश्त पर। वैसे तो अब मेरा दिल चाहता है, बेशुमार ऐसे वाकयात हुए हैं कि जिसको लोगों ने मुशाहिदा किया, लेकिन उसकी तरफ न जाते हुए दो तीन बातों का इशारा करके आगे बढ़ता हूं। 1000 साल से ईरान में आग जल रही थी, 1000 साल, इसलिए कि ईरानियों का उस जमाने में मजहब था आग की इबादत करना। 1000 साल से वो आग जो चल रही थी उसको उन्होंने कभी बुझने, 24 घंटे लोगों की ड्यूटी थी कि वो आग को जलाते थे, आग को बुझने नहीं देते थे। इधर हुजूर अलैहिस्सलाम ने जमीन पे कदम रखा, कुदरती तौर पर वो आग ठंडी हो, अचानक बुझ गई। जलती हुई आग, वो कोई मोमबत्ती नहीं थी, कोई चिराग नहीं जल रहा था, बल्कि इतनी बड़ी वो आतशकदा था, बहुत बड़ा फारस का आतशकदा मशहूर था। अब 1 सेकंड के अंदर वो आग हुजूर के कदम रखा है मक्का शरीफ में, और ईरान में आग बुझ गई। हुजूर की मिलाद है, मिलाद मुस्तफा है। मसला तो सबसे बड़ा ये है कि घर के लोग अगर दुश्मन हो जाए तो फिर शिकवा किससे है? कलेमा पढ़ के अगर लोग नबी की शान घटाने पर आ जाए तो फिर शिकवा किससे कीजिएगा? और आपसे भी कहता हूं, कोई लाख कलमे पढ़ ले, लेकिन अगर वो हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में हल्की बातें करता है तो आप कम से कम वफादार रसूल होने की हैसियत से इतना जरूर कर लीजिएगा कि उससे आप फासला बना लीजिएगा। क्योंकि कयामत के दिन मौलवी साहब ने जन्नत में नहीं ले जाना है, कयामत के दिन मौला मुस्तफा जाने रहमत ने जन्नत में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनका वफादार होगा वही जन्नत में जाएगा, इतना ख्याल रखिए। मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूँ, किसी पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको इतना कहना चाहता हूँ, अपनी आखिरत के मामले में अगर आप बहुत संजीदा हैं तो आपको रसूलुल्लाह का वफादार बनना होगा, हुजूर अलैहिस्सलाम से वफादारी करनी होगी। फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, एक दरिया था जिसे दरियाए सावा कहते हैं, दरियाए सावा का पानी खुश्क हो गया और किसरा का महल था, किसरा का यानी ईरान के बादशाह को किसरा कहते थे, और उसका महल था, उसके महल के 14 किंगरे अपने आप टूट कर गिर गए। और जितने बादशाह पूरी दुनिया के थे, हुजूर की विलादत के दिन सबके तख्त अपने आप उल्टे पड़ गए और दिन भर कोई बादशाह गुफ्तगू न कर सका। और उसी दिन काबतुल्लाह झूमा और हजरत आमिना के घर की तरफ वो झुका। इस मंजर को हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी आंखों से देखा कि सफा के मुखालिफ समत में मरवा की तरफ काबा झुक रहा है और उसी तरफ सैयदा आमिना का घर था। अंदाजा फरमाए, उस दिन काबे में जितने बुत थे रखे हुए वो सब के सब औंधे पड़ गए, औंधे मुंह गिर गए। लोग हैरान थे कि ये क्या हो रहा है। और आपको ये भी हैरत होगी, हदीस में आया है कि मशरिक के जानवरों ने मगरिब के जानवरों को और मगरिब के जानवरों ने मशरिक के जानवरों को एक दूसरों को मुबारकबाद पेश की कि अल्लाह का आखिरी नबी जमीन पर तशरीफ लाया, आदमी की आमद हो गई है। इसी तरीके से उस वक्त तो पूरे अरब में, मक्कतुल मुकर्रमा में तो हुजूर की विलादत हुई, लेकिन पूरे अरब में जितने बच्चे उस दिन पैदा हुए, कोई बेटी पैदा नहीं हुई, बल्कि सबके घर में बेटे ही बेटे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की विलादत तैयबा को इस वक्त तो 1501 साल अब होने वाले हैं, यानी 1500 साल पिछले साल मुकम्मल हुए और 1501 साल हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत तैयबा को हो गए। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की जो आमद थी वो बेमिसाल थी। और फिर ये कि अल्लाह के रसूल जब जमीन पे तशरीफ लाए तो आपने सबसे पहले सजदा किया। ये भी आपको बताऊं, बच्चे पैदा होते हैं तो मिंबर जो है वो इसका लिहाज है, इसलिए मैं कोई तफसीरात तो नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो भी बच्चा पैदा होता है उसको नहलाने की जरूरत पेश आती है, क्योंकि ऊपर उसके ऊपर गंदगी, नजासत और बहुत कुछ होता है। लेकिन अल्लाह के रसूल की विलादत के वक्त ऐसी कोई चीज नहीं थी, सब बच्चे नंगे पैदा होते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर पर पैदाइश के बाद आपकी अम्मी ने देखा
کہ سبز رنگ کا کپڑا لپٹا ہوا تھا اور آپ ہر نجاست سے پاک و بے شک صاف تھے. سبحان اللہ. جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں حیا کے پردے میں کہ اس کے ناک کے اندر ایک نلی ہوتی ہے جس کو نال کہتے ہیں, اور وہ نال اس لیے ہوتا ہے کہ اسی کے ذریعے سے وہ بچے کو ماں کے پیٹ میں اللہ کھانا کھلاتا ہے. اور کھانا کیا ہوتا ہے؟ ماں کا جو ناپاک خون ہوتا ہے جو ان دنوں بند ہو جاتا ہے وہی بچے کی غذا بنتا ہے, تو اس کے پیٹ کے ذریعے سے اللہ اس کو کھلاتا ہے. ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں, انسان دنیا میں آ کے منہ سے کھاتا پیتا ہے, لیکن اللہ پیٹ میں ماں کے پیٹ میں منہ سے نہیں کھلاتا. کہاں سے کھلاتا ہے؟ ناپ کے ذریعے سے کھلاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس دن بچے کی جو غذا ہوتی ہے وہ خون سے پلتا بڑھتا ہے. اللہ پر اتنی شان والا ہے کہ دنیا میں منہ سے کھلا رہا ہے اور پیٹ میں ناپ سے کھلا رہا ہے. کیوں؟ اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ دنیا میں آ کر جو میرا بندہ میرا اور میرے رسول کا نام لے ناپاک خون اس کی زبان پر آ جائے. ذرا غور کرنا, یہاں دیکھ رہے ہیں اللہ نے ناپاک خون ماں کا ہمارے منہ پر آنے نہیں دیا تاکہ اس زبان سے تو اللہ اور رسول اللہ کا نام لے گا, تو کلمہ پڑے گا, اللہ رسول کا نام لے گا. مسلمان تو غور تو کر, دھیان تو دے, کتنا گر گیا ہے تو کہ اللہ نے تیری ماں کے خون سے تیری زبان کو محفوظ رکھا کہ تو کلمہ پڑے گا, اللہ رسول کا نام لے گا. لیکن تو دنیا میں آ کر غیبت کرتا ہے تو مرے ہوئے بھائی کا گوشت تو اپنی زبان پہ لگاتا ہے. ذرا غور کر, اگر غیبت کر رہا ہے تو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے, پھر اسی منہ سے تو شراب پی رہا ہے, اسی منہ سے تو نشے کی گولیاں کھا رہا ہے. یعنی قدرت نے تیری زبان کی اور تیرے منہ کی کیسی حفاظت کی, اور تو بڑا ہونے کے بعد دنیا میں آنے کے بعد اسی منہ سے گالی دیتا ہے, اسی زبان سے گالی دیتا ہے. ذرا غور تو کر میرے بھائی, اپنی زبان کی حفاظت کر. جب قدرت نے تیری زبان کی اتنی حفاظت کی ماں کے پیٹ میں, تو کچھ تو اپنی زبان کی حفاظت سیکھ. تو بہرحال تو بچے ماں کے پیٹ میں ماں کے خون سے پلتے بڑھتے ہیں, اور اگر وہ نان نہ ہو تو بچہ مر جائے گا. یاد رکھنا, بچہ مر جائے گا, زندہ نہیں رہے گا, کیونکہ جب وہ کھائے گا پیے گا نہیں تو کیا ہوگا. لیکن یہ میرے نبی کا معجزہ ہے, حضور پیدا ہوئے, سارے بچے نال کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. حضور علیہ السلام کی ناف میں وہ نال موجود نہیں تھا, کیونکہ تم سب اور ہم سب ماں کا خون پی کر کے پیدا ہوئے, اور اللہ کے رسول رحمت عالم کو ماں کا خون نہیں پلایا گیا بلکہ اللہ کے نور سے بنایا گیا. سبحان اللہ. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حضور کی امی جان نے خود کہا کہ ان کو نال نہیں تھا, وہ بغیر نال کے پیدا ہوئے. اور پھر یہ بھی بتا دوں, ہر بچہ پیدا ہونے کے بعد جو ہے وہ اس کا ختنہ کیا جاتا ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت نہیں پیش آئی. اللہ کے رسول علیہ السلام خدا کی طرف سے ہی چاہے وہ اس شان سے پیدا ہوئے کہ اور بچوں کی طرح ختنہ کی ضرورت نہیں تھی, اور جسم پر لباس لپٹا ہوا تھا, چادر لپٹی ہوئی تھی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے زمین پہ قدم رکھا اور پہلا کام یہ کیا, اللہ کا نام لیا اور سر کو سجدے میں رکھ کے کہا رب ہب لی امتی, رب ہب لی امتی. آپ کو سامنے میں نے حضور کی ولادت کا ذکر کر دیا, بہت سے واقعات ہیں, ایمان تازہ ہوتا ہے, لیکن وقت میں اتنی گنجائش بھی نہیں, اور ہمیں بھی سفر کے لیے روانہ ہونا ہے. حضور دنیا میں کیوں؟ بہت اچھا. ایک بات تو یہ, حضور کی آمد کا ذکر آپ نے سنا, لیکن آپ کی اتنی بڑی ہستی کو اللہ نے دنیا میں بھیجا, کیوں تشریف لائے؟ تو اللہ پاک خود فرماتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, اللہ نے دین حق لے کر اپنے محبوب کو اس لیے بھیجا کہ یہ دین تمام مذاہب باطلہ پر غالب ہو جائے. یعنی یہ دین گھر گھر پہنچے, اس دن کو غلبہ نصیب. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, اور اگر مشرکین برا مانتے ہیں تو وہ برا مانتے رہیں, اللہ نے غلبہ دین کے لیے بھیجا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام دین کے غلبے کے لیے, دین کی خدمت کے لیے اس زمین پہ تشریف لائے, اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے غلبہ دین کے لیے اتنی محنت کی کہ اتنی محنت کا تصور آپ کسی سے نہیں کر سکتے. بس یہ میری گفتگو کا اینڈ ہوگا اور دوسرا حصہ ہوگا, اور اسی پر ہم اپنی بات کو مکمل کریں. اس لیے کہ اگر کسی سے کوئی بات کرنی ہو تو اس سے ہم اپنے سکھ کی بات کر سکتے, دکھ کی نہیں کر سکتے, ہے نا. اگر انسان کی طبیعت میں علالت ہو تو وہ یہ لوگوں کے درمیان کہہ کہ میں بیمار ہوں, تو گویا کہ وہ اللہ کی شکایت کر رہا. میں جلدی آج گفتگو جلدی ختم کر دوں گا کہ آپ کا شوق تو بہت ہے, آپ بھی بڑی تعداد میں آئے ہیں, لیکن آج میں اس بات کا متحمل نہیں ہوں کہ میں کوئی لمبی گفتگو آپ سے کر سکتا. اتنا ہی
لیکن آپ دھیان سے سن رہے، مجھے خوشی ہے، میں آج اس پہ گفتگو کرتا ہوں کہ ہم نے رسول اللہ کے بارے میں کبھی یہ تصور نہیں کیا کہ یہ جو پوری دنیا کے اندر اذانیں ہو رہی ہیں، پوری دنیا کے اندر جو نمازیں ہو رہی ہیں، پوری دنیا کے اندر جو اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، پوری دنیا میں جو قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس کے پیچھے محنت اس کے پیچھے صرف ایک ہستی کی محنت ہے بس، اور وہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ اور انہی کی محنت کے ساتھ پھر صحابہ کی محنت جڑتی ہے، انہی کی محنت کے ساتھ اہل بیت کی محنت جڑتی ہے، انہی کی محنت کے پیچھے اصفیاء، اولیاء اور پھر مختلف مبلغین اور داعیان دین کی محنت جڑتی ہے، لیکن اصل محنت حضور علیہ السلام کی۔ اپنے آپ سے بات پوچھتا ہوں، ہم یہاں سب بیٹھے عاشق رسول کہلاتے ہیں، ہمیں عشق رسول کا دعویٰ بھی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم حضور کے نام پہ جان دے دیں گے، مال دے دیں گے، اولاد قربان کر دیں گے، سب قربان کر دیں گے، لیکن آپ سے میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ کیا ہم نے کبھی سنجیدگی سے بیٹھ کے سوچا کہ اس دین کو پوری دنیا میں یا ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول کو کتنی محنت کرنی ہے؟ ہمیں نبی کے معجزے یاد ہے، لیکن ہمیں نبی کی محنت یاد نہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو کہوں کہ حضور کے معجزے سے جتنے لوگ اسلام کے میں داخل نہیں ہوئے، اس سے زیادہ لوگ حضور علیہ السلام کی محنت سے داخل ہوئے۔ چاند کے ٹکڑے دیکھیں، معجزہ تھا، انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، لیکن حضور جو چاند کے ٹکڑے دیکھ کر مسلمان نہیں ہوئے، وہ اللہ کے رسول کی محنت دیکھ کے مسلمان۔ یہ جو دین کو آج غلبہ ہے، جس کو ہمیں آج احساس ہو، بہت آسانی کے ساتھ مسلمان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی قسم کھا لیتا ہے، حرام لقمہ کھا لیتا ہے، ایک دوسرے پہ جادو بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہیں، اسی طرح سے بلا وجہ اپنی عورتوں کو طلاق دے دیتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، یعنی جو دین نے کہا تھا سب اس کے الٹ کرتے ہیں، اس کا الٹا کرتے ہیں، کیونکہ ان کو احساس نہیں ہے کہ یہ دین کی آبیاری میں، اس دین کو ہمارے گھر تک پہنچانے میں اللہ کے رسول کی محنت ہوتی ہے۔ اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور بات پوری کرتا ہوں، پھر آپ سے پوچھوں گا، آپ سے سوال کروں گا کہ ہم نبی کے اگر وفادار ہیں تو نبی کی محنت ہمیں احساس ہے۔ ایک ہی بات بس کروں گا، وہ میں نے کہا نا لمبی نہیں کر سکوں گا بات آپ سے، لیکن ایک مختصر بات۔ ایک دن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن کون سا؟ کیا تجربہ؟ جس طرح مجھے سننے کی عادی ہے، میں اس لہجے میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں، ورنہ میں کر سکوں گا، لیکن بہت بڑی بات میں آپ کو شاید آپ کی معلومات کے کافی۔ ام المومنین کا سوال ہے کہ حضور آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن، سب سے مشکل ترین دن کون سا تھا؟ یعنی آج کی گفتگو کو آپ عنوان دے سکتے ہیں آمد رسول کے موقع پر کہ اللہ کے رسول کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا تھا؟ سب سے مشکل دن، مشکل ترین دن کون سا تھا؟ پھر چونکہ بہت بڑی عالمہ تھی، بہت علم تھا، حضور کی ڈائریکٹ شاگردہ تھی، تو خود ہی کہتے آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن احد کا دن تھا، کیونکہ وہ احد کا دن خود ہی دیکھ چکے، اس لیے خود ہی کہتے وہ شاگرد بہت ذہین ہوتے ہیں نا، تو کبھی کبھی استاد کے سامنے سوال بھی کرتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہوتا ہے۔ اچھی بات، آپ کے یہاں بھی میں نے سنا کہ دوپہر میں بچیوں کی رضا پوشی کی محفل تھی، مجھے بھی اس میں شریک ہونا تھا، لیکن کچھ ہلکی سی طبیعت کی علامت کی وجہ سے میں بیمار نہیں ہوں، لیکن کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ طبیعت میں کچھ ہو گیا تھا، تو میں علامت کی وجہ سے ٹھیک ہوا۔ میں نے معذرت کی تھی، مولانا صاحب سے کہا تھا میری طبیعت اس قابل نہیں کہ میں دل سے میں شریک ہو سکتا، ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں، میں چلا جاتا ہوں، آپ کرو، اور پھر میں ابھی شام کو شریک ہوں۔ تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب کچھ بچیاں عالمہ بنتی، وجہ کہ اگر باپ دین پڑھا ہوتا ہے تو کسی مفکر نے کہا تھا مرد نے پڑھا صرف فرد نے، اور عورت نے پڑھا پورے معاشرے نے پڑھا۔ باپ پڑھا لکھا ہوگا دین خاندان تک رہے گا، ماں پڑھی لکھی ہوگی دین نسلوں میں منتقل۔ یہ پڑھی لکھی ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ کسی نے نیزے پہ قرآن سنا۔ اگر سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی ماں نہ ہوتی تو آپ کو کبھی نیزے پہ قرآن سنانے والا قاری دیکھنے کو نہیں ملتا۔
یہ سیدائے کائنات کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ کسی کا بیٹا منبر پہ قرآن سناتا ہے، محراب پہ سناتا ہے، کسی کا بیٹا مسجد اور مدرسے میں سناتا ہے. جو استاد سے پڑھتے ہیں وہ مسجدوں کے محراب پہ قرآن سناتے ہیں، اور جس کی ماں فاطمہ ہوتی ہے وہ نیزے پہ قرآن سناتی ہے. سبحان اللہ. نعرہ